अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम को कई तरह से आज़माया। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे खौफ से, भूख से, फलों की कमी से, जानों की कमी से, वबश्शिर साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने उनके माली मामलात में, जानी मामलात में और दुनिया की हर तरह की सख्ती के साथ अल्लाह ने उनकी आज़माइश की है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हर सख्ती में पूरा उतरे हैं। उन सख्तियों में से मौसम की सख्तियाँ भी हैं। इनको सख्त सर्दी में भी अल्लाह ने आज़माया और सख्त गर्मी के साथ भी अल्लाह ने इनको आज़माया। इंतहाई शदीद तरीन सर्दी, उस सर्दी में ग़ज़वाए अहज़ाब पेश आया, और सख्त तरीन गर्मी में ग़ज़वाए तबूक पेश आया। लेकिन सहाबा किराम दोनों आज़माइशों में पूरे उतरे। अगर अरब की गर्मी देखी जाए तो हमारी गर्मी तो उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखती। एक तो दर्जा हरारत वहाँ का यहाँ से ज़्यादा होता है, और फिर उस वक़्त कि जिस वक़्त लोगों के पास ना बिजली थी, ना लिबास थे, ना पानी की सहूलत थी, और बहुत यानी कोई भी उनके पास सहूलियात जो हमारे पास मौजूद उनमें से कोई भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हर तंगी में और हर आज़माइश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कामयाब फरमाया। इन आज़माइशों में मैंने ज़िक्र किया कि ग़ज़वाए तबूक था, जो कि सख्त गर्मी में और सख्त तरीन बल्कि गर्मी में वो मार्का पेश आया। और उस मार्के के अंदर हमारे लिए जो आज हम जिसको मौज़ूए बहस बनाएंगे वो है हज़रत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज़माइश। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वाए तबूक में पीछे रह गए थे, और फिर उन्होंने पीछे रहने का सामना कैसे किया और उन पे क्या आज़माइशें आई और क्या तंगियाँ आई, उनके ज़िक्र से पहले हम ग़ज़वाए तबूक जो है उसका पस मंज़र थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं। हुआ ये था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक सफ़ीर हज़रत एक सहाबी जो थे हारिस इब्न उमैर अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको हाकिम बसरा की तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई पैगाम दे के भेजा। और ये हमेशा से दस्तूर चलाया है कि जो सफ़ीर होते हैं जंग के दिनों में भी सफ़ीर जो है वो अमन में होते हैं, उनको बिल्कुल वो बड़े से बड़ा और बुरे से बुरा पैगाम भी लेके आ जाए, उनको कभी जो है वो कुछ नहीं कहा जाता। और सफ़ीर को हमेशा अमन ही होता है, और सख्त तरीन जंग में भी उनको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़ीर जा रहे थे कि शाम जो है मुल्क शाम, उसका गवर्नर जिसका नाम शुरहबील बिन अमर गस्सानी था, उसने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करके बांध के उन्हें कत्ल कर दिया। और ये बहुत बड़ी जो है ये ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान जंग होता है कि किसी के सफ़ीर को कत्ल कर दिया जाए। चनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ सहाबा को जो है वो उनका जो है वो बदला लेने के लिए भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी सरबराही में 3000 सहाबा का लश्कर भेजा। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे उनका सामना 2 लाख रूमियों से हो गया। 3000 का सामना 3 लाख रूमियों से हो गया। लेकिन वो लोग जो है वो पीछे नहीं हटे। जंग हुई, इंतहाई खून रेज़ मारका,
اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے زید بن حارثہ وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے لشکر کو سمیٹا اور ان کے مرغے سے نکال کے لے کے آئے۔ اس کے بعد یہ بہت بڑا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کے بڑے بڑے عظیم لشکر جو ہے، بڑے بڑے عظیم صحابہ بھی شہید ہوئے اور ان کا بھی کافی نقصان ہوا، لیکن ایک جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی کہ اب جو ہے معرکہ جو ہے وہ اگلی مرحلوں میں جانے والا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے بعد 1 سال بعد شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ جو غسانی ہے، یعنی کہ جو روم کا جو لشکر ہے وہ مدینہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے ایک بہت عظیم الشان انہوں نے لشکر تیار کیا ہوا ہے، اور وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ اب کوچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ ایسے نہیں تھے کہ وہاں مدینے میں بیٹھ کے انتظار کرتے اور یا وہاں سے بھاگ جاتے یا کچھ ان کو صلح کا پیغام دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کی سنگینی کو دیکھا کہ جس وقت اسلام پیش قدمی کر رہا تھا، یہودیوں کا جو ہے فتنہ وہ ختم ہو چکا تھا، خیبر فتح ہو چکا تھا، مشرکین مکہ ان کا فتنہ ختم ہو چکا تھا، مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، حنین جو ہے وہ بھی فتح ہو چکا تھا، پورا عرب جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا تقریباً، اور یہ عیسائی تھے روم کے، جو اس وقت کی سپر پاور جو تھی وہ روم تھی، اب ان کے ساتھ معرکہ تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر ایسا کرتے تھے کہ جس وقت آپ کسی جنگ میں جاتے تو صحابہ کرام کو عام اعلان نہ کرتے تھے، یعنی خفیہ خبر سب تک پہنچتی تھی، واضح اعلان نہیں ہوتا تھا تاکہ جو ہے وہ دشمن کو خبر نہ ہو جائے۔ لیکن اس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علل اعلان سب کو بتایا کہ سب نے جانا ہے اور ہمارا رومیوں کے ساتھ معرکہ ہے، بلکہ جو مدینہ سے باہر جو قبائل جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ نے ان سب کو بھی بلوا لیا۔ چنانچہ مدینہ میں تیاری شروع ہو گئی، لیکن اس وقت حالات انتہائی سخت تھے، اتنے سخت تھے، ایک تو گرمی کی شدت اپنے انتہا پر تھی گرمی، اس وجہ سے ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا کہ گرمی کی شدت، آپ اپنی گرمیاں بھی دیکھیں اور ان کی گرمیاں بھی دیکھیں۔ گرمی کی شدت تھی، اور دوسرا انتہائی تنگی تھی اور قحط سالی تھی، اور تیسرا پھل پکے ہوئے تھے، اور جو لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی کے ساتھ ملک ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس وقت کسان کا پھل پک رہا ہوتا ہے یا پک چکا ہوتا ہے اس وقت مالی طور پر وہ انتہائی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ساری جو انویسٹمنٹ اور سارا پیسہ جو ہے یا سارے وسائل وہ اس پہ خرچ کر چکا ہوتا ہے، لوگوں سے ادھار لے لے کے اس نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب کو یہی امید ہوتی ہے کہ یہ پھل پکے گا، اتار کے لوگوں کے ادھار بھی اتاریں گے اور اپنے پورے سال کا جو ہے وہ غلہ یا پورے سال کی جو فصل ہے وہ بھی سنبھال لیں گے۔ یعنی دوسری بات یہ کہ تنگی اور قحط سالی تھی، اور تیسری بات مسلمانوں کے پاس سواریاں بالکل بھی نہیں تھی، سواریاں نہیں تھے کہ جن پہ سوار ہو کے جا سکے، اور پھل میں نے ذکر کیا کہ وہ تیار تھا کہ وہ وہاں چلے جائے اور پیچھے سے پھل خراب ہو جائے۔ یہ پورے سال کی محنت جو ہے اور لوگوں سے جو قرض لیے ہوئے تھے اور لوگوں سے جو پیسہ پکڑا ہوا وہ بھی سارا جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ اور دوسرا ایک کہ سفر بہت دور تھا، 750 کلومیٹر، اور انتہائی دشوار گزار راستہ تھا، 750 کلومیٹر اور انتہائی دشوار گزار راستہ تھا۔ لیکن صحابہ کرام کو جیسے ہی پتہ چلا اور تو صحابہ نے اپنی تیاری شروع کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ جو جیش اسرا، آپ نے خود اس کا نام رکھا کہ یہ تنگی کا لشکر ہے،
اس کو جیش الاسرا، غزوہ تبوک کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے کہ تنگی کا لشکر، کہ تنگی کی جنگ جو ہے، جو اس کو تیار کرے گا یا تیار کرنے میں مدد کرے گا فلاح الجنہ۔ چنانچہ صحابہ کرام اپنی پوری تیاری جو ہے، جو کچھ کسی کے پاس تھا لے کے آگے۔ حضرت ابو بکر گھر کا پورا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29.5 کلو چاندی انہوں نے دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کیا کہنے، 200 اونٹ اور ان کے اوپر پالانے اور ان کی پوری سواریاں تیار، 200 اونٹ انہوں نے دیے، پھر 100 اونٹ دیے، اور اس کے بعد 1000 دینار جس کی قیمت آج 5.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے، 1000 دینار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں رکھ دیے۔ آپ ان کو پلٹتے جاتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو عمل کرنا اب چھوڑ بھی دینا تو تیری جنت پکی ہے۔ 29.5 کلو چاندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور پھر بعض روایات میں ہے کہ 900 اونٹ آپ نے مکمل کیا اور 100 یا 200 گھوڑے بھی آپ نے دیے۔ اتنا زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ کوئی ایک ہاتھ میں کوئی ایک چلو بھر کے لے آیا، کوئی 2 چلو بھر کے لے آیا، منافقوں نے بڑا ان کا مذاق اڑایا، لیکن کرتے کرتے یہ لشکر تیار ہوا، لیکن اس حالت میں کہ 16 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ، 16 آدمی تھے اور 1 اونٹ، ایک بیٹھتا یا 2 بیٹھتے، باقی سارے پیدل چل رہے ہوتے تھے، اور وہ ان کے بعد باری کب کسی کی آتی تھی، لوگوں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، پیروں پہ کے جوتے ٹوٹ گئے، اور کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہ بچا۔ کبھی ایک یہاں تک جو ہے معاملہ آ گیا کہ لوگوں کو ایک دن میں 1 کھجور ملتی، اور کبھی آدھی اور کبھی وہ بھی گئی، اور 1 کھجور بھی نہ ملتی، لوگ درختوں کے پتے کھاتے، اور اتنے وہ سخت پتے ہوتے تھے کہ ان کے منہ میں زخم ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ جنگ کے لیے چلتے گئے۔ ادھر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جی چلنا ہے، کہتے ہیں جی لوگوں نے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس، لوگوں کے پاس تو تنگی تھی، مجھے کوئی تنگی نہیں تھی، بلکہ میرے پاس اتنی آسانی اور فراوانی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی فراوانی نہیں دیکھی۔ لوگوں کے پاس 1 سواری نہیں تھی، میرے پاس زندگی میں پہلی دفعہ 2 سواریاں میرے پاس موجود تھی، میرے پاس گھر میں مال بھی تھا، سارا کچھ تھا۔ لوگوں کو تیاری کرتے ہوئے دیکھتا تو میں کہتا بھی مجھے کیا مسئلہ ہے، میرے پاس تو ہر چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے، سواریاں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، ہر چیز ہے۔ کہتا جی میں صبح اٹھتا تیاری کے لیے اور پھر سستی ہوتی، چلو کل دیکھیں گے، پھر میں واپس آیا تھا، یہاں تک کہ کرتے کرتے اعلان ہو گیا جی آج چلنا ہے۔ کہتے جی میں پھر نکلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ تو تیاری کر کے نکل گئے، لیکن میں نے پھر کہا اچھا چلو کوئی نہیں، میں ابھی نکل جاتا ہوں، ابھی تیاری کر لیتا ہوں۔ کہتا جی پھر مجھ پہ سستی غالب آئی، میں نے کہا اچھا چلو کوئی نہیں، یہ چلے جائے، میرے پاس بڑی اچھی سواریاں، میں پیچھے ان سے مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور انتہائی تیزی کے ساتھ نکلے۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ آپ تو بہت دور نکل گئے، میں اب جاؤں تو پتہ نہیں آپ کو ملوں گا کہ نہ۔ کہتے جی میں نے کہا چلو چھوڑو، کہتے جی کاش اس وقت میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا اور میں پیچھے ہی چلا گیا ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن کہتے جی میں بس سستی کا مارا میں جو پیچھے ہی رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اور مدینہ کے بازاروں میں نکلا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کوئی ضعیف، کوئی کمزور، جو صحت مند تھا وہ منافق تھا۔ کہتے میں دیکھوں میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ میں نے کیا کیا ہے، پورا مدینہ جہاد کے لیے نکل چکا ہے اور پورا مدینہ مارکے کے لیے نکل چکا ہے، یا منافق باقی رہ گئے ہیں یا وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جو صاحب عذر ہیں، یا وہ لوگ جو رو رہے ہیں
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری دے، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ فرماتے ہیں نہیں جی سواریوں کا انتظام نہیں، آپ گھر میں رہے۔ 80 کے قریب یہ لوگ، یہ 80 نہیں تقریباً 7-8 لوگ تھے جن کے لیے بالکل سواری کا انتظام نہ ہو سکا، لیکن وہ غریب، وہ مسکین، لیکن جذبہ جہاد اور ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفیض اعینہم من الدم، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بری ہوئی، اے کاش آج ہمارے پاس بھی کچھ پیسہ ہوتا، ہم بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے لیے نکل گئے ہوتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکلتے گئے، آپ جب تک تبوک نہیں پہنچے آپ نے میرا ذکر نہیں کیا۔ تبوک پہنچے تو وہاں پہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ کعب بن مالک نے کیا کیا ہے، یہ کعب بن مالک نے کیا کیا ہے؟ تو ایک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کے رسول حبسہ بردہ والنظر فی عطفیہ، یہ اس کا مال اتنا زیادہ تھا، وہ مال کی وجہ سے، مال کے تکبر میں وہاں پہ بیٹھا رہا ہے، وہ سمجھتا میرے پاس پیسہ ہی بڑا ہے، پیسے کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھا رہا ہے۔ تو آپ وہاں اندازہ کریں صحابہ کرام کا موقف، کسی پہلے کوئی نہیں بولے۔ جس وقت اس شخص نے حضرت کعب بن مالک کے بارے میں ایسا لفظ بولا تو فوراً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بئس ما قلت، کتنی گندی بات تو نے کی ہے، واللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اللہ کی قسم ہم نے تو کعب بن مالک میں ہم نے ہمیشہ خیر ہی دیکھی ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، کوئی مسئلہ اس کو ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تبوک پہنچے، وہاں پہ آپ تبوک میں جب ٹھہرے اور تقریباً 30,000 کا لشکر، اسلام کی تاریخ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کبھی اتنا بڑا لشکر تیار نہیں ہوا۔ جب یہ تبوک میں پہنچا، یہ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ پہننے کے لیے لباس تھا اور نہ اسلحہ تھا، لیکن ایمانی جذبہ تھا کہ اس لشکر کو، روم کے لشکر کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے سر پر پہنچ گئے ہیں تو وہیں سے تتر بتر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تبوک میں بیٹھے رہے، 20 دن آپ تبوک میں رہے کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے، جو آتا ہے۔ چنانچہ وہ بھاگ گئے اور 20 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپسی کا آپ نے سفر کیا۔ تو پھر جب آپ واپس آئے تو آپ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، آپ کی یہ سنت تھی کہ آپ آتے تو سیدھے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ مسجد میں تشریف لائے، آ کے آپ نے نماز پڑھی تو جو ہے وہ عذر کرنے والے وہ آ گئے، کچھ بیمار تھے ان کا تو واقعی عذر تھا، 80 کے قریب منافقین تھے جو آ کے جھوٹ بول کے جو ہے وہ اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ یہ 11واں پارہ کا پہلا لفظ ہے نا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے لیے عذر پیش کرتے ہیں، کبھی کوئی۔ تو آپ نے کہا جو تو تمہارا دل کا معاملہ ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن بظاہر تم کہتے ہو میرا یہ عذر، میرا وہ عذر ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جائیے آپ آزاد ہیں۔ تو سارے عذر پیش کرتے گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے میں نے نا بڑے ہی عذر بنائے ہوئے تھے اور بڑے ہی بہانے میں نے تراشے ہوئے تھے، اور میں باتیں مجھے بڑی بنانی آتی تھی، اور جس کے پاس بیٹھ جاتا نا اس کو میں مطمئن کر کے اٹھتا تھا، چاہے جھوٹ ہی میں بول دوں، یعنی اتنی مجھے باتیں کرنی آتی تھی کہ کوئی بھی میرے سامنے بیٹھتا تھا میں اس کو قائل کر لیتا تھا۔ کہتا ہے جی میں نے بڑے ہی بنا لیے، میں یہ کہوں گا، میں وہ کہوں گا، پورا قصہ تیار کیا۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آتے گئے، اللہ تعالیٰ میرے دل سے جھوٹ کو دور کرتا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور ان کے ایمان کی برکت تھی۔ کہتے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے، میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں میں نے غلط کہنا، جو واقعہ ہے، جو حقیقت ہے وہی میں بیان کروں گا۔ چنانچہ کہتے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ آتے گئے، بہانے تراشتے گئے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے گئے اور لٹتے۔ کہتے میں آپ کے سامنے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھے، مسکرائے غصے کے ساتھ، مسکرائے تبسم المضحک، غصے کے ساتھ،
کہتے جی میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا. پوچھا ہاں بھائی کام تم کیوں نہیں نکلے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کو دنیا دار بندہ ہوتا نا میں اس کو راضی کر لیتا اور بڑی کہانیاں سنا لیتا، بڑے قصے ہیں میرے پاس، لیکن آپ کو میں آج جھوٹ بول کے آپ کو راضی کر دوں، اللہ وہی نازل کر کے آپ کو ناراض کر دے، مجھے کیا فائدہ؟ میرا تو ایمان گیا. اللہ کے رسول میرا ذرہ برابر بھی کوئی عذر نہیں ہے، بس اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنی کاہلی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، یہ بندہ جو ہے اس نے سچ کہہ دیا ہے. باقی آپ جو کوئی کہتا تھا نا آپ کہتے ٹھیک ہے اللہ معاف کرے، تیرا معاملہ اللہ کے سپرد، تیرا معاملہ اللہ کے سپرد. آپ نے لیکن ان کے بارے میں آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. فقم حتی یقضی اللہ فیک، آپ جائیے گھر جائیں، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا آپ واپس میرے پاس اس معاملے میں نہ آئیں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تو کچھ لوگ میرے پیچھے آ گئے اور کہنے لگے اتنے لوگ تھے اور اتنے لوگوں نے اپنا اپنا عذر پیش کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کر دی. اب ان کے لیے آپ تمہاری بھی دعا کر دیتے تو اللہ معاف کر دیتا. کہتے جی لوگوں نے اتنا مجھے ورگلایا، اتنا مجھے ورگلایا کہ میں سچ مچ پریشان ہو گیا کہ میں نے کہیں غلط تو نہیں کیا. کہتے جی میں نے ارادہ بھی کیا میں جا کے نا کوئی جھوٹ موٹی کوئی بات کر دوں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، جب بات سچ ہو چکی ہے تو میں اب جو ہے اب جھوٹ نہیں بولوں گا، جو کچھ ہوا ہے سو ہوا ہے، میں نے معاملہ آپ کو بتا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو حکم دے دیا کہ کعب بن مالک، ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سچ بولا. ایک کعب بن مالک تھے، دوسرے مرارہ ابن ربیع تھے اور تیسرے ہلال ابن امیہ تھے. اب اندازہ کریں ہلال بن امیہ بوڑھے آدمی تھے، بہت بوڑھے آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے لیے ضروری تھا وہ جہاد کے لیے نکلے. یعنی اتنے بوڑھے نہیں تھے کہ وہ معذور میں شمار ہوتے، لیکن بوڑھے تھے. تو ان تینوں کے بارے میں سارے مدینہ کو حکم دے دیا گیا کہ سارے لوگ ان سے قطع کلامی کر دیں. فرماتے ہیں کہ میرے جو دوسرے ساتھی تھے وہ عمر میں بڑے تھے، وہ بیچارے گھر میں بیٹھ گئے اور روتے، صبح و شام روتے روتے ہی انہوں نے اپنا پورا وقت گزارا، سارے دن کو روتے، رات کو روتے کہ ہم نے کیا کر دیا. کہتے لیکن میں جوان آدمی تھا، میں مدینہ کے بازاروں میں جاتا، جس سے بات کرتا اس کا منہ ادھر، اس سے بات کرتا اس کا منہ ادھر، نہ کوئی میری بات کا جواب دیتا، نہ میرے سلام کا کوئی جواب دیتا، نہ میرے ساتھ کوئی گفتگو کرتا، نہ میرے ساتھ کوئی معاملہ کرتا. کہتے جی میں مسجد میں جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، میں سلام کہہ کے آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا، وہ ہلتے تو نہیں ہیں، کوئی جواب نہ ملتا. کہتے میں جان بوجھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کے نماز پڑھتا، اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا، میرا دھیان سامنے ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنکھیں چرا کے میری طرف دیکھ رہے ہوتے. تو کہتے جی میں نظر اٹھاتا تو اب ساتھی جو ہے نا وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کرتے. کہتے جی یہی جو ہے وہ پوری نماز میں ہوتا ہے، یہ ہے محبت کی باتیں، پیار کی باتیں، اللہ کا حکم، لیکن دل جو ہے وہ صاف ستھرے، محبت سے بھرے ہوئے، پیار سے بھرے ہوئے. کہتے ہیں میں یہی دیکھتا رہتا، یہی کچھ ہوتا رہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میں دیکھتا تو آپ نظریں ادھر کر لیتے، میں جب نماز میں دھیان رکھتا تو آپ میری طرف دیکھنے لگتے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ مارکا جو ہے اور یہ سارا معاملہ جو چلتا رہا. کہتے جی میں اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ کوئی میری بات نہ سنتا نہ میرے. کہتے پھر میرے چچا کا بیٹا تھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے جی میری بڑی گہری اس کے ساتھ دوستی تھی، بڑی ہی محبت اور پیار تھا. کہتے جی میں پھر اس کے نا باغ میں چلا گیا، دیوار پھلانگی اور دیکھا ابو قتادہ نے مجھے دیکھا. کہتا جی انہوں نے بھی نظریں چرا لی. تو جی میں نے کہا یہ کیا بنا؟ میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کہتا انہوں نے سنی انسنی کر دی. کہتے پھر میں نے قسمیں دینے شروع کی، تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کیا تمہیں نہیں پتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کہتے جب میں نے بار بار قسمیں دی انہوں نے ایک ہی جواب دیا،
اللہ و رسولہ عالم، ہمیں نہیں بھی پتا، اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے بس۔ کہتے ہیں جی اس کے بعد میرا جو آخری جو ہے مجھے امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں، اور کوئی میرا جو ہے وہ میرے ساتھ کلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی میں بازار میں نکلا تو ایک شخص نا کوئی جو ہے وہ باہر کا کوئی تاجر تھا، وہ پوچھ رہا تھا لوگوں سے کعب بن مالک کوئی بتا سکتا ہے کعب بن مالک کدھر ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ کہتے جی کہ لوگوں نے اشارہ کیا، بات کسی نے کی، یہ کعب بن مالک آ گیا۔ کہتے جی وہ شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے نا ایک خط دیا، وہ خط غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا، وہ جن کے ساتھ تبوک کا معرکہ آیا۔ کہتا جی میں نے خط کھول کے پڑھا تو اس نے میرے نام لکھا ہوا تھا کہ اے کعب بن مالک، تو بڑا عزت دار آدمی ہے، بڑا باوقار انسان ہے اور بڑا باصلاحیت انسان ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور تیرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تیرے جیسے انسان کی تو بڑی قدر کرنی چاہیے، ہمارے پاس آ، ہم تمہیں بتائیں کہ تیری قدر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کعب بن مالک، میں نے کہا یا اللہ میری آزمائشیں بھی ختم نہیں ہوئی، اتنی بڑی آزمائش، بادشاہوں کے خط آنے شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں سوجا، میرے سامنے تنور جو ہے وہ جل رہا تھا، تندور جل رہا تھا، میں نے آگ پھاڑ کے ان کے شعلوں کی نظر کر دیا کہ یہ خط جو ہے جو مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ورغلائے، اس خط کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس کو جو ہے وہ تندور میں پھینک کے جلا دیا۔ فرماتے ہیں کہ 40 دن ہمارے اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ 41واں روز ہوا تو آزمائش میں ایک اور اضافہ ہو گیا، ہمیں حکم دیا گیا کہ اعتزلوا النساء، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ کعب بن مالک یعنی آخری سہارا، گھر میں بیوی تھی، فرماتے ہیں کہ یہ حکم دیا گیا کہ بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ کہتے کعب بن مالک نے آگے سے کیا کہا؟ پوچھتے اللہ کے رسول سے پوچھو بیوی کو ویسے ہی چھوڑ دیں یا اس کو طلاق ہی دے دیں؟ یعنی یہ ان کے ایمان کی مضبوطی، اتنی بڑی آزمائش کے بعد 40 روز تک کہتے ہیں جس زمین ہم پر تنگ ہوگی، ہمارے سینے تنگ ہو گئے، ہماری جانیں تنگ ہوگی، لیکن سوال کیا؟ اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ بیوی کو اس کے گھر بھیج دیں یا اس کو طلاق ہی دے دیں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہ دو بلکہ ان کے گھروں میں بھیج دو۔ کہتے جی ہم نے بیویوں کو گھروں میں بھیج دیا۔ صرف ہلال ابن امیہ بوڑھے آدمی تھے، وہ اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کو اجازت دی کہ بیوی خدمت کرے گی لیکن قرب نہیں کرنا، صرف ان کو اجازت ملی اور ہم کو نہیں ملی۔ کہتے ہیں یہ 40 دن کے بعد 10 روز مزید گزرے۔ کہتے ہیں جی 50 روز جیسے ہی گزرے، میں اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا چھت کے اوپر کہ کہیں دور سے مجھے آواز سنائی دی، ابشر یا کعب بن مالک، کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو۔ کہتے جب میں بیٹھا ہوا تھا فخررت للہ ساجدا، وہیں میں سجدے میں گر گیا، اور لوگ ابھی تفصیل نہیں آئی، اور لوگ جو ہے وہ کس طرح جو رکے ہوئے تھے، کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتا تھا، کوئی معاملہ نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اعلان ہوا کعب بن مالک کی توبہ اللہ نے قبول کی، لوگ دوڑے کعب بن مالک کے پاس۔ ایک شخص کے پاس گھوڑا تھا، وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا اور کعب بن مالک کی طرف دوڑا دیا، دوسرا پیدل ہی دوڑ پڑا، اور تیسرا پہاڑ پہ چڑھ کے جبل صلا پہ چڑھا اور وہیں سے خوشخبری دے دی، ابشر یا کعب بن مالک بتوبہ، کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے آج تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ فرماتے میرے پاس اس دن کچھ بھی نہیں تھا، میرے پلے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کسی سے کپڑے مانگے، ادھار کپڑے مانگے، ان کو پہنا، اور جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے وہی اتار کے میں نے اس خوشخبری دینے والے کو میں نے تحفہ کر دیا۔ کہتے جی لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، مصافحے کر رہے ہیں، خوشخبریاں مجھے دے رہے ہیں۔ میں دوڑا مسجد نبوی کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوشی سے اور مسرت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کعب بن مالک جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری زندگی کا سب سے خوش بخت آج کا دن ہے، جس دن اللہ رب العزت نے تیری توبہ کو قبول کر لیا،
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آ کے گلے ملے، فرماتے مجھے طلحہ کا اس دن کا دوڑ کے آ کے گلے ملنا ساری زندگی کبھی نہیں مجھے بھولے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آ کے بیٹھا اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے کعب بن مالک، یہ تیرا صدق تھا، یہ سچ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول فرمایا۔ اس طرح کے کچھ الفاظ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد اذ ہدانی اللہ للاسلام اعظم فی نفسی من صدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکون کذبتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت مجھے یہ ملی کہ اللہ رب العزت نے اس دن مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھا۔ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں سمجھتا تھا لوگ بچ گئے ہیں، لوگ پھنس گئے، اور اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل کر دی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اللہ نے ان تین لوگوں کی بھی توبہ قبول کر لی کہ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، جب ان پہ آزمائش آئی، زمین ان پہ تنگ ہو گئی، ان کے سینے ان پہ تنگ ہو گئے، انہوں نے جان لیا اب رب کے سوا ان کو کوئی اس مصیبت سے نجات دینے والا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حق اور سچ کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ساری زندگی اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔